नमाज का ये फरीजा अल्लाह जल्ल शानहू ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर अता फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में आसमानों पर तशरीफ ले गए और अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो वहां अल्लाह ताला ने ये नमाज वाला तोहफा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहमत फरमाया, अता फरमाया। नमाज का तोहफा वहां आपको दिया गया। तो नमाज की कदर ऐसे भी बढ़ जाती है। नमाज वहां दी गई, इसलिए एक मकौला है, कहते हैं सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर से आसमानों पर तशरीफ ले गए और मोमिन और मुसलमान जब अल्लाह अकबर कहकर रकात बांध के नमाज में दाखिल होता है तो वो रूहानी तौर से गोया आसमानों की सैर करता है और अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर से गए और वहां अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातचीत हुई। यहां बंदा रूहानी तौर से अल्लाह के दरबार में पहुंचता है और अल्लाह की बंदे से बातचीत होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है और अल्लाह जवाब में हमीदनी आबदी। इस तरह से बातचीत बंदे की और मौला की होती है। तो ये भी बुजुर्गों के मकौले के एतबार से ये भी मेराज है मोमिन की, कि मोमिन गोया अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर जब वापस तशरीफ लाए तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को, सहाबा को ये तोहफा दिया तो हजरत सहाबा को बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई कि अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहू से गुफ्तगू का रास्ता मिल गया, गुर मिल गया, कि अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया मिल गया, अल्लाह से बातचीत का मौका मिल गया। इस पर बड़ी खुशी सहाबा किराम ने जाहिर की थी। और फिर सहाबा ने माशाअल्लाह नमाज को अपने लिए तोहफा समझा और उस नमाज को अपने सीने से लगाया और नमाज में सहाबा ने जी लगाया, जान लगाई। रात रात खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रात में नमाज का एहतिमाम फरमाते, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते। हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज पढ़ रहे थे, मैं वहां से गुजरने लगा तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो हुजूर के साथ मैं भी नमाज में शामिल हो जाऊं। आप सूरह बकरा पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा शायद अल्लाह के रसूल 100 आयतें पढ़ के रुकू करेंगे, तो मैं शामिल हो गया। आप 100 से आगे बढ़े, 200 से आगे बढ़े। मैं समझा सूरह बकरा खत्म करके रुकू करेंगे। सूरह बकरा खत्म हुआ तो थोड़ी देर रुके, कुछ पढ़ा, दुआएं मांगी, फिर सूरह आले इमरान शुरू फरमा दिया। मुझे अंदाजा था सूरह आले इमरान खत्म करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाएंगे, लेकिन सूरह आले इमरान के बाद सूरह निसा, सूरह निसा के बाद सूरह माहिदा। हजरत हुदैफा फरमाते हैं मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में साथ न दे सका, मजबूर होकर मैं नमाज तोड़ के वहां से निकल गया। कि नमाज को शगफ बनाया, नमाज को शौक बनाया, हम नमाज से मोहब्बत की। सहाबा ने भी यही जज्बा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज इशा के बाद ये सुन्नत पढ़कर और तहज्जुद की कुछ रकातें पढ़ के वितर की नीयत से खड़े होते
تو وطر کی 3 رکعتیں پہلی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اخیر تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، تو تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو وطر کی آخری رکعت ہوتی تھی، اور وطر کی آخری رکعت میں حضرت عثمان ایک ہی رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہمت کی بات ہے، شوق کی بات ہے، دل کے لگنے کی بات ہے کہ دل کی لگی وہ انسان کو کھینچتی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے فرمایا، شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تہجد فرض تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھے ہوئے، قم اللیل، پوری رات ہمارے سامنے کھڑی ہے، الا قلیلا، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کر لے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات تو ضرور کھڑنا ہوگا۔ پھر فرمایا وانقص منہ قلیلا، چلیے اگر آدھی رات میں تھکن ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجئے، کم کر لیجئے۔ پھر فرمایا او زد علیہ، آدھی پہ کچھ بڑھا لیجئے، اور بڑھا کر پھر اللہ کے سامنے قرآن پڑھیے اور پڑھتے پڑھتے نماز ادا کیجیے۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا، سورہ مزمل کے آخری دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز کو کس طرح سے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے نبی جی سے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پوری آدھی سے زیادہ یا آدھی سے تھوڑی سی کم یہ ہمارے سامنے کھڑ کے گزاری ہے۔ نبی جی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنا یہ وعدہ اور عہد پورا کیا، اللہ جانتا ہے، ان ربک یعلم، اللہ جانتے ہیں کہ آپ 2/3 رات سے زیادہ یا نصفہ آدھی رات یا ثلثہ 1/3 رات آپ اور آپ کے صحابہ مل کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کو بڑا دل میں ایک ڈر تھا، گھبراہٹ تھی کہ ہم آدھی رات نہیں رات چونکہ گھٹتی بڑھتی ہے تو اس وجہ سے کب آدھی ہوئی کہ کب آدھی نہیں ہوئی یہ گھبراہٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ان لن تحصوہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کا صحیح حساب نہیں لگا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو جتنا ہو سکے اتنا جی کھڑے ہو جائیے۔ کچھ لوگ مسافر بھی ہوتے ہیں، کچھ دین کے مجاہد بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، تو اپنے اپنی سہولت کے اعتبار سے اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہو کر عبادت کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا کی حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان میں سے ارشاد فرمایا الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے خوشبو محبوب بنا دی گئی، عورت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت پیدا کر دی ہے، ماں ہے تو اس سے محبت ہے، بہن ہے تو اس سے محبت ہے، بیٹی ہے تو ان سے بڑی چاہت ہے، اور بیوی ہے تو بیوی سے محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی قدر کو بڑھا کے بتایا کہ اللہ نے عورت کی محبت میرے دل میں پیدا کی ہے، اور وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس نماز کا کیا حسن تھا، اس کی کیا خوبصورتی تھی، اس کا کیا جمال تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حسن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے نانا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے نماز سیکھی، نواسے نے نانا سے سیکھی تھی اور نانا نے رسول اللہ سے نماز سیکھی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، بچہ بازو لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے اوپر سے سام گرا، بچے کو لپیٹ لیا، ڈسنے والا تھا کہ گھر کے لوگ دوڑ کے آئے، بچے کو بچایا، سام کو مارا، ایک شور ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نماز چلتی رہی، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات تھی، ذرا آوازیں آ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، گھر کی عورتوں نے کہا، ہائے آپ کا بھی عجیب حال ہے، بچہ مرنے والا تھا اور آپ کو نماز کی لگی تھی، آپ نے نماز میں اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، سانپ نے لپیٹ لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ ہائے افسوس، ذرا سوچو، اگر میری نماز میں میری توجہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف چلی جاتی تو پھر کیا میری نماز باقی رہ جاتی؟ تو یہ وہ نماز تھی جو توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ بہت مشہور قصہ ہے جس کو بار بار سنا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگی اور وہ تیر پیوست ہو گئی، بدن میں اٹک گئی، بڑی کوشش کی نکالنے کی، بہت تکلیف ہوتی تھی، برداشت کرنا مشکل تھا، بڑی مشکل سے بھی وہ تیر نکل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آسان طریقہ یہی ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں اور آپ تیر نکال لینا۔ جی مطلب نماز میں توجہ اللہ کی طرف اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اب نماز میں دنیا و ما فیہا سے پرے چلے جاتے ہیں، مجھے احساس بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی ہوا کہ آپ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، تیر نکال لی گئی، نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا تیر نکالنے کے لیے کھڑے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو کب کا نکال لیا گیا ہے۔ تو نماز صرف سر پر سے بوجھ اتارنے کا کام نہیں ہے کہ فرض نماز ادا کر کے آدمی سر پر سے اپنا بوجھ نیچے اتار دے، بلکہ نماز محبوب سے، محب سے اور خالق سے، مالک سے، رازق سے، حافظ سے، ستار سے، غفار سے بات چیت کا ایک موقع ہے۔ اس کا لطف انہی کو آ سکتا ہے جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہو۔ محبوب سے گفتگو کا لطف محبت کرنے والے ہی کو پتا ہے کہ محبوب سے بات چیت کرنے کا کیا مزہ آتا ہے۔ یہ فانی محبوب جس کو نہ باقی رہنا ہے، نہ جس کے حسن کو باقی رہنا ہے، لوگ جب ان پر فدا ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وقت